रोहतास गौर से ताबान की बात सुन रहा था। ताबान चुप हुआ तो वो अपना सर असबात में हिलाने लगा। हाँ मेरे दोस्त, वो चेहरा मेरी ज़िंदगी से निकल चुका है, लेकिन वो खुद से नहीं निकला, मैंने उसे ज़बरदस्ती निकाला है। और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कर सका हूँ कि मैं हेली कार्नेस के सबसे बड़े आतशकदे का उतरवाने आज़म हूँ। मैंने एक उम्र कड़ी रियाजतों की नज़र करके और नफ्सकशी के खारजारों से गुजर कर कुछ मावराई क़ुव्वतें हासिल कर रखी हैं। उन क़ुव्वतों ही के सबब अपने सरकश जज्बे का रुख मोड़ने में कामयाब हुआ हूँ। लेकिन जिस तरह तूफ़ानी धारों का रुख तो मोड़ा जा सकता है, उन्हें उल्टी सिमत नहीं चलाया जा सकता, इसी तरह मैं भी दोबारा नेकी व पारसाई के दुनिया में दाखिल नहीं हो सका। ताबान ने उलझे हुए लहजे में कहा, अगर मुझे साफ गोई की इजाज़त है तो मैं कहूँगा कि मुझे आपकी बातों की समझ नहीं आ रही। रोहतास ने चंद घूंट नशा आवर मशरूब के लिए और बोला, देखो दोस्त, मैं साहरी या गैबदानी का दावेदार नहीं और न ही ये दावा कर सकता हूँ कि मैं किसी गैर इंसानी सलाहियत का मालिक हूँ। मेरा दावा सिर्फ ये है कि बरसों की रियाजत और नफ्सकशी ने मेरे अंदर कुछ रूहानी ताकतें बेदार की हैं। मेरी निगाह मामलात और हालात की तह तक पहुँचती है। मैं उन पर बेपनाह गौर फिक्र करता हूँ और बाज़ औक़ात कोई वाक़या रूनुमा होने से पेशतर ही मेरा जहन उसकी पेशनगोई कर देता है और ये पेशनगोई कभी गलत साबित नहीं होती। फिर उस पेशनगोई की रोशनी में मैं आमदो हालात का सामना करने की तैयारी करता हूँ और अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी के सबब ख़ुद को सूरत हाल के मुताबिक डाल लेता हूँ। वो हसीन व जमील चेहरा जिसका तुम जिक्र कर रहे हो इस वक्त दमश्क में ही है। वो एक जिंदा देवी है जो सरजमीन दमश्क के एक कदीम तरीन माबद में सजी हुई है। मैं उस देवी को हासिल करने की कोशिश कर सकता था, लेकिन मुस्तकबिल के आईने में मैं देख रहा था कि उस गोहर नायाब के हसूल की राह में अनगिनत रुकावटें हैं। बरसों की तड़पन है, ज़ख्मों के अंबार हैं और वही रियाजतें हैं जो खून जिगर पीती हैं, लहम दिल खाती हैं और अंबर बैल की तरह ज़िंदगी की हर कोंपल को डांपी चली जाती हैं। मैं उस हुस्न बेमिसाल को हासिल करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इतना खून जिगर नहीं था कि इश्क के अफरेत को पला सकता और न इतनी ज़िंदगी थी कि उस हुस्न की देवी पर मर मिटने का हक अदा कर सकता। लिहाजा मैंने अपनी थोड़ी सी ज़िंदगी को हिजर में कांटे के बजाय वसल से हमकिनार किया है और दुनियावी लज़्ज़तें समेटने के लिए अपना दामन फैला दिया है। ताबान के लिए इस बात में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि रोहतास माशा ही का जिक्र कर रहा है, माशा जो दमश्क में थी और जिसकी पूजा किसी अजीम देवी की तरह की जा रही थी। रोहतास बता रहा था कि उस देवी के हसूल में अनगिनत रुकावटें हैं, उसकी तमन्ना खून जिगर की कुर्बानी मांगती है और उसका इश्क जानकनी के मुसलसल अजाब के सिवा और कुछ नहीं। न जाने क्यों ये बातें सुनकर ताबान की रगो पे में सनसनी सी फैल गई। एक उमंग सी उसके सीने में लहरें लेने लगी, एक मस्ती सी दिलो दिमाग पर छाने लगी। अपने बेमिसाल व यकता महबूब की राह में अजियतें सहने और करब झेलने का तसव्वुर उसके लिए इतना दिलकश था कि वो झूम कर रह गया। वो दिल ही दिल में पुकारा, तेरी ज़ुबान मुबारक हो उतरवान, काश मुझ पर वो सब कुछ बीते जो तेरी मुस्तकबिल बीन आंख ने देखा है। माशा की खातर मेरा जिस्म जानलेवा अजियतें सहे, मैं अपनी ही लहू में तैर कर उसके कदमों तक पहुँचूँ और वो अपने ग़ुलाम को ऐसी दगरदू हालत में देखे कि उस पर मेहरबान हुए बगैर न रह सके। ताबान जाने के लिए उठ खड़ा हुआ, मगर अभी वो रोहतास से कहने के लिए अलविदाई कलमात मुरतब ही कर रहा था कि उसकी निगाह खैमे के दरवाजे के बाहर गई। वो ये देखकर हैरान हुआ कि आसमान पर तारों की कंदीलें तेजी से बुझ रही हैं। एक तुंदो तेज आंधी उफक को डांपी चली आ रही थी। रोहतास की पेशनगोई ताबान के कानों में गूंजने लगी। ये पेशनगोई रोहतास ने उस वक़्त की थी जब फलक पर बादो बारा का शायबा तक नहीं था। रोहतास तीखी नज़रों से ताबान के चेहरे की हैरत पड़ रहा था। आहिस्तगी से बोला, मेरा ख्याल है ये तूफ़ान बादो बारा बहुत ज़ोर पकड़ेगा, तुम 3 रोज़ से पेशतर यहाँ से रवाना नहीं हो सकोगे। रोहतास का कहा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। शब बर शदीद बारिश और जाला बारिश हुई, हवाओं ने भी ओदम मचाए रखा। अमूदी पहाड़ों से निकलने वाला वाहिद रास्ता तौदे गिरने से बंद हो गया। अगली शब ताबान ने फैसला किया कि वो एक तवील चक्कर काट कर शुमाल मशरक़ की तरफ से निकल जाएंगे, लेकिन उसी शब होशमंद को तेज़ बुखार ने आ लिया और वो पूरे 2 रोज़ नीम बेहोश पड़ा रहा। रोहतास की ये पेशनगोई भी दुरुस्त साबित हुई थी। वो 4 रोज़ से पहले इस फौजी चौकी से रवाना नहीं हो सके। वो एक चमकीला दिन था, तौदों से रुक जाने वाली पहाड़ी गुजरगाह साफ की जा चुकी थी, होशमंद की तबीयत भी अब बहाल थी। वो ताबान और जाली ताज़ा दम घोड़ों पर सवार तेज़ी से जनूब की सिमत बढ़ते जा रहे थे। उनका सफ़र अब निस्बतन सहल था क्योंकि अमीर अर्जंग के बोझ से उन्हें छुटकारा मिल चुका था।
تابان نے بطور امانت اسے سالار روختاس کے پاس جمع کرا دیا تھا۔ روختاس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ امیر ارجنگ کو کسی محفوظ جگہ پر پابند رکھے گا اور تابان جب چاہے گا اسے واپس حاصل کر سکے گا۔ ایک طویل اور کٹن سفر کے بعد آخر وہ تینوں دمشق کے نواح میں پہنچ گئے۔ مضافات دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک عظیم شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ وہ شہر جس کی کہانیاں 4 دانگ دہر پھیلی ہوئی تھی، علم و فضل کا گہوارہ، عالموں اور ساحروں کا مسکن، تجار و روسا کا وطن، فنون حرب کی تربیت گاہ، جاہ و حشمت کا نشان، معبدوں، فواروں، حوضوں اور دلکش عمارتوں کا شہر دمشق، جہاں زندگی اپنے چمکتے دمکتے رنگوں کے ساتھ جلوہ گر تھی اور وقت اپنی حسین ترین چال میں رواں دواں تھا۔ دمشق پہنچ کر تابان اور خوشمند کو معلوم ہوا کہ وہ قدیم آتش کدہ جس کا ذکر مارشا کے خط میں تھا اور جس کا تذکرہ بعد میں روختاس نے بھی کیا، شہر کے جنوبی مضافات میں واقع ہے۔ بے حد گھنے جنگل میں 3 اطراف سے پانی میں گری ہوئی یہ ایک جزیرہ نما جگہ ہے، جہاں بلند و بالا درختوں اور اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان ایک پرخطر ڈلان واقع ہے۔ یہ آتش کدہ اس ڈلان کے بالائی سرے پر ہے۔ مہینے میں صرف 3 مرتبہ اس آتش کدے کو عبادت کے لیے کھولا جاتا ہے۔ ملک کے دور دراز حصوں سے عقیدت مند یہاں پہنچتے ہیں اور اس پرخطر ڈلان کو پیادہ طے کر کے آتش کدے میں عبادت کرتے ہیں۔ جو بوڑھے اور کمزور عقیدت مند اس پرخطر ڈلان پر نہیں چڑھ سکتے اور گہری کایوں میں گر کر جان ہارتے ہیں، ان کی موت کو متبرک خیال کیا جاتا ہے اور ان کی لاشیں آتش کدے کے اس مقدس چبوترے پر رکھی جاتی ہیں جہاں 4 آنکھوں والا نگران دیوتا صدیوں سے پہرا دے رہا ہے۔ اس دیوتا کی 2 آنکھیں سوتی ہیں اور 2 جاگتی ہیں۔ جب جاگتی ہوئی آنکھوں میں نیند بر آتی ہیں تو سوئی ہوئی آنکھیں جا کر نگرانی کا کام سنبھال لیتی ہیں۔ یہ آنکھیں دیکھتی رہتی ہیں کہ کوئی ایسا پرندہ ان متبرک لاشوں کا گوشت نہ نوچ سکے جسے دیوتاؤں کی آشیرواد حاصل نہ ہو۔ اس آتش کدے میں ایسے سندرسیدہ بوڑھوں کی حکومت ہے جن کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہیں، جو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، سوتے ہیں نہ بے مقصد زبان کھولتے ہیں۔ وہ بوڑھے نیکی کے دیوتا رمزت سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں۔ وہ ہمہ وقت ایک پر اسرار دھند میں چھپے رہتے ہیں اور اسی دھند کے اندر ضرورت مندوں کے حاجات سنتے ہیں۔ یہ اور ایسی بہت سی افسانوی باتیں تابان نے اس آتش کدے کے بارے میں سنی اور اس مقام کو دیکھنے کی خواہش اس کے اندر شدید تر ہو گئی۔ ایک شب دمشق کی ایک مسافر سرائے میں بسر کرنے کے بعد وہ اس قدیم آتش کدے کی جانب چل دیے۔ یہ ایک حسین اتفاق تھا کہ 9 روز کی بندش کے بعد آج ہی آتش کدے کے دروازے کھولنا تھے۔ وہ چلتے رہے، آخر ایک مخصوص مقام پر پہنچ کر انہوں نے عام لوگوں کی طرح سواری کے جانور چھوڑ دیے، جوتے اتار دیے اور ننگے پاؤں و ننگے سر آتش کدے کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھنے درختوں کے اندر ایک بل کھاتا نیم پختہ راستہ دور تک چلا گیا تھا۔ اس راستے کے آخر میں لکڑی کا ایک پل جھیل نما مقام سے گزرتا تھا۔ جھیل کے فوراً بعد وہ پرخطر ڈلان شروع ہو جاتی تھی جو اب تک نہ جانے کتنے آتش پرستوں کی بینٹ لے چکی تھی۔ یہاں تابان نے پتھروں اور چٹانوں پر جا بجا انسانوں اور جانوروں کی اشکال کندہ دیکھی۔ ان میں سے بعض مناظر دلچسپ تھے، بعض خوفناک اور بعض شرمناک۔ آخر انہیں بورے پتھر سے بنی ہوئی ایک وسیع و عریض عمارت کی جھلکیاں دکھائی دینے لگی۔ اس عمارت کے بلند بالا دروازوں کے سامنے منڈے ہوئے سروں اور گھیروا چوکوں والے لٹھ بردار محافظ کھڑے تھے۔ وہ اپنی تیز تیکھی نگاہوں سے ہر آنے جانے والے کو دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں تابان کو محسوس ہوا کہ اس عمارت میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ چکا ہے، کوئی ایسا واقعہ جس کے رونما ہونے کے بعد ان در و دیوار سے ایک طرح کی کرختگی ٹپک رہی ہے اور یہاں کی نگران نگاہیں برمے کی طرح ہر زائر کے بدن میں گھس رہی ہیں۔ تابان اور ہوشمند زائرین کی ایک ٹولی میں شامل ہو کر بآسانی آتش کدے میں پہنچ گئے۔ ان دونوں کے خد و خال ایرانی تھے، لہٰذا کسی کو شبہ تک نہیں ہوا۔ آتش کدے کے وسیع و عریض احاطے میں پجاریوں اور زائرین کا ہجوم تھا۔ احاطے کے وسط میں ایک بلند ستون پر آگ کا اعلیٰ روشن تھا۔ آتش پرست اس آگ کے نیچے مختلف مذہبی رسومات ادا کر رہی تھی۔ جالی بھی آتش پرست تھا اور ان تمام رسومات کے متعلق جانتا تھا۔ تابان اور ہوشمند خاموشی سے اس کی تقلید کرنے لگے۔ فیروزی پتھر سے بنی ہوئی ایک طویل راہداری میں لوگ تیزی سے قدم اٹھاتے اندرونی حصے میں جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی مقام پر بروقت پہنچنا چاہتے ہیں، شاید کوئی عبادت ہونے والی تھی۔ تابان نے سرگوشیوں میں جالی سے پوچھا۔ جالی نے بتایا کہ جب سورج نصف النہار پر آئے گا اور سطح زمین پر ہر چیز کا سایہ مختصر ترین رہ جائے گا تو معبد کے عمر رسینہ کاہن معبد کے مرکزی ایوان میں عقیدت مندوں کو دیدار کا شرف بخشیں گے۔ ان کے ساتھ معبد کی سرکردہ دیوی بھی ہوگی۔
سرکردہ دیوی کا سن کر تابان کا دل یکبارگی دھڑک اٹھا، جیسے پسلیاں توڑ کر سینے سے باہر آ جائے گا۔ تو کیا وہ ابھی تھوڑی دیر بعد شہزادی مارشا کو دیکھ سکے گا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ابھرا اور سرتاپا سنسنی کی تند و تیز لہر دوڑ گئی۔ اس نے جالی سے پوچھا، تم جانتے ہو سرکردہ دیوی کون ہے؟ میں اس معبد میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، جالی نے جواب دیا۔ تابان نے پوچھا، کیا ہر معبد میں اس طرح دیویاں لوگوں کے سامنے آتی ہیں؟ جالی کا جواب نفی میں تھا۔ وہ بولا، بنیادی طور پر آتش پرستی میں دیوی دیوتاؤں کی پوجا نہیں ہوتی، لیکن اب ہمارے اندر بہت سے فرقے بن چکے ہیں۔ ہمارے پیشوائے اعلیٰ زرتشت نے مقدس کتاب گاتا چھوڑی تھی، اب اس کتاب میں بہت سی تبدیلیاں ہو چکی ہیں اور بعض فرقے آگ کے علاوہ بتوں اور اجرام فلکی کی پرستش بھی کرتے ہیں۔ اچانک جالی کو سلسلہ کلام منقطع کرنا پڑا۔ طویل راہداری کی جانب سے گھنٹیوں کی مدھم آواز ابھری تھی۔ یہ آواز دھیمی ہونے کے باوجود اپنے اندر گونج رکھتی تھی اور یوں لگتا تھا معبد کے ہر پتھر سے پھوٹ رہی ہے۔ جالی نے کہا، جلدی چلیے ورنہ پھر ایوان کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ وہ تینوں تیزی سے راہداری میں پہنچے۔ اب لوگ چکنے فرش پر ننگے پاؤں بھاگنے لگے تھے، وہ بھی دوڑ پڑے۔ انہیں اپنے سامنے ایک بہت بڑا محرابی دروازہ نظر آیا۔ یہ دروازہ اخروٹ کی لکڑی کا تھا اور اس پر ہاتھی دانت سے دیدہ زیب گلکاری کی گئی تھی۔ وہ اس دروازے سے اندر گئے تو اپنے سامنے ایک وسیع و عریض ایوان پایا۔ اس کی بے ستون چھت جیسے آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ دیواروں سے رنگین روشنی پھوٹتی تھی اور طاق دانوں میں خوشبودار چراغ جل رہے تھے۔ ایوان کی مشرقی جانب ایک مستطیل حوض ایک دیوار سے دوسری دیوار تک چلا گیا تھا۔ اس حوض کے پانی میں پھول تیر رہے تھے اور رنگین مچھلیاں تھیں۔ ایوان میں موجود ہر شخص نہایت خاموشی اور احترام سے حوض کے اس پار ہموار دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک ایوان میں موجود روشنیاں گل ہو گئیں، فقط طاقدانوں میں مہکتے چراغوں کی مدھم روشنی باقی رہ گئی۔ یہ روشنی خوابناک تھی اور اس کے سبب ایوان کی قدیم دیواروں پر حاضرین کے سائے نمودار ہو گئے تھے۔ ہوش مند نے کہا، کچھ ہونے والا ہے غالباً، اس سیاہ دیوار کے اندر سے یا غالباً پیچھے سے کچھ برآمد ہوگا۔ ان دنوں ہوشمند کا تکیہ کلام غالباً تھا۔ اس کے تکیہ کلام کی بڑی صفت یہ تھی کہ وہ وقتاً فوقتاً بدلتا رہتا تھا۔ جب سننے والے ایک لفظ سے مانوس ہونے لگتے تھے، کوئی دوسرا لفظ اس کی زبان پر چڑھ جاتا تھا۔ روشنیاں گل ہوتی ہی گھنٹیوں کی آواز تھم گئی اور اس کے بعد ایک ایوان کی سیاہ دیوار درمیان سے شک ہو گئی۔ ایک مہیب آواز کے ساتھ دیوار کے دونوں حصے محین پردوں کی طرح اطراف میں گم ہو گئے۔ تابان کو اپنے سامنے ایک بلند چبوترا دکھائی دیا۔ اس چبوترے کے ارد گرد گلابی دھند کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ دھند کے اندر سے ایک باروب آواز ابھری، روئی زمین کے تاریک غاروں اور نمناک گپھاؤں میں زندگی اور نیکی کی جوت جگانے والے دیوتا رمزت کا شکریہ ادا کرو، جس نے اپنے خاص بندوں کو دانائی کے خزینے سونپے ہیں۔ اس آواز کو سنتے ہی لوگ سجدے میں گر پڑے اور مناجات پڑھنے لگے۔ کتنی ہی دیر اسی عالم میں گزر گئی۔ تابان کے پہلو میں ہوشمند تھا، وہ سجدے میں گرا ہوا بے قراری سے پہلو بدل رہا تھا۔ تب ایک دوسری آواز ایوان میں ابھری اور بلند چھت سے ٹکرا کر دیر تک گونجتی رہی۔ یہ فارسی کی کوئی منظوم دعا تھی۔ تابان کو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، تاہم آواز کے ابھرتے ہی سجدارے زائرین کی گریہ وزاری تھم گئی اور انہوں نے سر اٹھا کر چبوترے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہاں لمبی سفید داڑھیوں اور منڈے ہوئے سروں والے چند بوڑھے براجمان تھے۔ ان کے جسموں پر زرتار گیروا چوہے تھے، گلے میں عجیب غریب مالائیں تھیں اور ان سب نے ایک ہی آسن جما رکھا تھا۔ بوڑھوں کے عقب میں ایک زرتار نشست پر معبد کی سب سے بڑی دیوی براجمان تھی۔ اسے دیکھ کر تابان کے دل کا دیا بجھ گیا اور سینہ کسی ویران مرکز کی طرح اداس رہ گیا۔ وہ دیوی مارشا نہیں تھی، وہ کوئی نہایت حسین و جمیل ایرانی لڑکی تھی۔ اس کے چہرے کی رعنائیوں پر شاعر قصیدوں کے انبار لگا سکتے تھے اور مصور رنگوں کے دریا بہا سکتے تھے، لیکن وہ مارشا نہیں تھی، اس کا پرتو بھی نہیں تھی۔ وہ کسی مورتی کی طرح ساکت و جامد بیٹھی تھی۔ اس کی پرکشش نگاہیں دھند کے رنگین مرغولوں میں سے گزرتی ہوئی زائرین کے ہجوم کو دیکھ رہی تھی، جیسے ہر مرد و زن کے چہرے کو جانچ رہی ہو۔ پھر تابان کو محسوس ہوا کہ وہ اس کی طرف دیکھ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں جھانک رہی ہے۔ شاید یہ اس کا وہم تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ابہام اور یقین کے دھند لکے میں بھٹکتا رہا، پھر اچانک اسے اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ یہ ہوشمند تھا، سرگوشی میں بولا، نگاہیں نیچے رکھو، یوں بے باکی سے دیکھنا مصیبت کا باعث بن سکتا ہے غالباً۔ تابان نے اس کی ہدایت پر عمل کی ضرورت نہیں سمجھی اور انہماک سے چبوترے کا جائزہ لیتا رہا۔
آتش پرستوں نے چند رسوم ادا کی، اس کے بعد دیوار پھر متحرک ہو کر بند ہو گئی، رنگین روشنیاں جگمگا اٹھی اور گھنٹیوں کی صدا ایوان میں گونجنے لگی۔ ایوان کے محرابی دروازے کھول دیے گئے تھے، لوگ جوک در جوک مختلف دروازوں سے گزرنے لگے۔ ایک دروازے پر خاص طور پر بہت ہجوم تھا، تابان، ہوشمند اور جالی بھی اس کی طرف بڑھے۔ ایک بلکاتی راہداری سے گزر کر وہ ایک کھلے احاطے میں نکل آئے۔ یہاں پتھر کی بڑی بڑی سلوں کا فرش تھا، ایک طرف توڑے توڑے فاصلے پر 3 قربان گاہیں بنی ہوئی تھی، اس کے قریب ہی ایک پانسی گھاٹ تھا۔ پانسی گھاٹ پر ایک زخم خوردہ لاش جھول رہی تھی، لاش کی دونوں آنکھوں میں 2 نیزے یوں پیوست تھے کہ کھوپڑی توڑ کر عقب سے باہر نکل آئے تھے۔ لاش کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے اور پیٹ چاک تھا۔ 2 مردار خور گدھ پانسی گھاٹ کے چوبی شہتیر پر بیٹھے جھک جھک کر بدنصیب شخص کے سر کو ٹکور رہے تھے۔ کچھ گوشت خور پرندے قریبی درختوں پر بھی موجود تھے۔ تابان اور ہوشمند یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ یہ لاش کائن خاتام کی ہے، وہی خاتام جسے چند روز بیشتر وہ بوسرت سمیت اسی پہاڑی سرائے میں چھوڑ آئے تھے۔ ان دونوں کے گھوڑے ابھی تک تابان اور ہوشمند کے پاس تھے۔ تابان کو یقین نہیں آیا کہ یہ خاتام ہے جو نہ صرف یہاں پہنچ چکا ہے بلکہ کسی سانے کا شکار ہو کر رئی عدم بھی ہو چکا ہے۔ ہوشمند کی حیرت زدہ نگاہیں کبھی تابان اور کبھی لاش کی طرف اٹھتی تھی۔ وہ سرگوشی میں بولا، غالباً تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تابان نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس نے سرگوشی میں ایک قریب کھڑے شخص سے پوچھا، یہ کون ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ تابان کی طرح وہ بھی لا علم تھا، لیکن جب ہوشمند نے ایک دوسرے شخص سے پوچھا تو اس نے مطلوبہ معلومات فراہم کر دی۔ اس نے کہا، یہ طلائے گر فوجی جاسوس ہے، پرسوں شام یہ اور اس کا ایک ساتھی آتش کدے کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ محافظوں نے مشکوک جان کر انہیں للکارا تو بھاگ کھڑے ہوئے۔ کوششیں بسیار کے بعد محافظوں نے اسے شدید زخمی حالت میں پکڑ لیا، جبکہ اس کا ساتھی بھاگنے میں کامیاب رہا۔ جرم ثابت ہونے پر اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں نیزے گاڑ کر یہاں لٹکا دیا گیا۔ دوسرے شخص کی تلاش جاری ہے۔ اب تابان کی سمجھ میں یہ بات آ رہی تھی کہ آتش کدے کے گیروا چوکوں والے چوکیدار اتنے چوکس کیوں نظر آ رہے تھے۔ یقیناً انہیں مزید طلایہ گروں کا خدشہ تھا۔ تابان نے دیکھا تنومند چوکیدار لمبے لمبے ڈگ برتے یہاں وہاں چکر لگا رہے تھے، ان کی تیز نگاہیں ہر چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ہوشمند نے تابان کے کان میں سرگوشی کی، غالباً تم دیکھ ہی رہے ہو، یہاں غالباً بڑی کڑی نگرانی ہو رہی ہے، بہتر ہے کہ فی الحال یہاں سے نکل چلیں۔ تابان کے جواب دینے سے پہلے ہی ایک عجیب وضع کا نکارہ بجنے لگا، اس آواز کے ساتھ ہی ہجوم میں جنبش پیدا ہوئی۔ جالی نے سرگوشی کی، عبادت اور زیارت کا وقت ختم ہوا، اب ہمیں واپس جانا ہوگا۔ واپسی کا سن کر تابان کے سینے میں گھونسا سا لگا، وہ کیسے واپس جا سکتا تھا؟ وہ ان در و دیوار سے، اس مقام سے کیسے واپس جا سکتا تھا؟ زندگی میں پہلی بار تابان کو احساس ہوا کہ محبوب سے وابستہ ہر شے محبوب ہو جاتی ہے۔ اس نے یہاں آ کر شہزادی مارشا کا دیدار نہیں کیا تھا، اس کی آواز نہیں سنی تھی، اس کی جھلک تک نہیں دیکھی تھی، صرف اسے اتنا معلوم تھا کہ مارشا ان در و دیوار میں موجود ہے، اس گل بدن کی مہک ان فضاؤں میں چکرا رہی ہے۔ اس آگاہی کے سبب یہ در و دیوار اور یہ فضائیں اس کے لیے زندگی کی ہر متاع سے قیمتی ہو گئی تھیں۔ ایک آواز بے اختیار اس کے ہونٹوں سے نکلی، نہیں ہوشمند، میں واپس نہیں جا سکتا۔ ہوشمند نے کھڑی نظروں سے اسے گھورا، تابو، غالباً یقیناً تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہی سمجھ لو۔ تابان نے جواب دیا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، لیکن مجھے یہی رہنا ہے۔ عقیدت مند احاطے سے نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ ہوشمند نے اسے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، دیکھو اتنے جلد باز مت بنو، ایک جلد باز شخص کا انجام تم دیکھ ہی چکے ہو، کل ہم میں سے کسی ایک کی لاش بھی اسی 24 شہتیر سے جھول سکتی ہے، ہمیں یہاں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوگا۔ وہ تا دیر تابان سے سر کپائی کرتا رہا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، یہاں تک کہ اسے خطرہ پیدا ہوا کہ تابان کے ساتھ ساتھ وہ بھی پکڑا جائے گا اور دونوں بے بس ہو کر رہ جائیں گے۔ ایک گھبرائی ہوئی طیش آمیز نگاہ تابان پر ڈال کر وہ بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ تابان بڑے اطمینان سے پتریلی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکا تھا، ایک عجیب بے خودی سی اس پر طاری ہو رہی تھی، وہ ہر فکر سے آزاد تھا۔